जीसस हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रेवरेंड सैमसन गिल है और मेरा ताल्लुक़ सल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से है। और हम शुक्रगुजार हैं मिलकर खुदाबंद आसमानी पिता के, जो हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब भी देता है और हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके पाक और कुद्दूस नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें, क्योंकि ये सारी कुदरत और सारी महिमा उसी के जलाल के लिए है। और हम उसके खादमीन जो हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावंद के फजल के वसीला से उसके तख्त के पास आते हैं। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ इस सेटअप के लिए, अपने ज़िंदा खुदावंद खुदा का, गॉड ब्लेस टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो दिनों रात काविश करते हैं कि खुदा के खुदाम आकर खुदा उनके नाम को जलाल दे सके। तो मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदा उनकी बरकत हमेशा पर कायम रहे। आइए इससे पहले कि हम कलाम अक़दस की बरकत को रिसीव करें और उसके उम्मीद बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम मसीह यीशु नासरी के नाम से तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू मेहरबान और रहीम है। और खुदावंद खुदा, तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए नजात के दरवाज़ों को खोल दिया। खुदाई कद्दूस, आज के कलाम के लिए ख़ास दुआ गो हैं कि तो अपने खादिम को फ़हम व हिकमत से, अक्ल फरासत से मामूर कर, ताकि तेरा खादिम खुदाम तेरे पाकरू की हदायत और रहनुमाई में चले और खुदाम तेरी मर्ज़ी को पूरा करे, क्योंकि तूने पॉसिबल किया कि तेरा खादिम यहाँ उतरे और तेरे नाम को जलाल दे। ऐ खुदाम, तो अपने खादिम को हिकमत और दानाई से मामूर कर। और दुआ गो हैं आज का कलाम जो पढ़ा सुना सीखा जाए, हम सबों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से नसीहत हो, ताकि अमल पैरा हो और तेरे नाम को जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। एक बार मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ अपने ज़िंदा खुदा का कि जिसने ये मौका बख्शा। सो आज हमारे पास 5वां कलमा है, जो बड़ा ही अहम कलमा है। और गो के सारे सलीबी कलमात अहम हैं, जो साथ के साथ मसीह यीशु ने सलीब पर बयान किए हैं। पर मेरे अज़ीज़ों, हर एक कलमे के पीछे पिनहा राज हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक इस कलमा के बारे में जानेंगे। हम आज 5वां कलमा पढ़ेंगे और बाइबल बताती है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये 5वां कलमा ये उस वक्त का कलमा है जिस वक्त यीशु मसीह सलीब पर मौजूद थे और जिस्मानी कर्ब की हालत में दुख उठा रहे थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को 9 बजे से 12 बजे तक और 12 से 3 बजे तक सलीब पर रखा गया। और पहले जो हम कलमात को देखते हैं, पहले 4 कलमात जो हैं वो 12 बजे के पहले कलमात हैं, और ये कलमा 12 बजे के बाद का कलमा है। तो मेरे अजीज़, इस पर हम गौर करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब कर्ब की हालत में थे, जिस्मानी दुख की हालत में थे, तो उस वक्त यीशु मसीह ने यह कलमा वहाँ पर बयान किया है। और आप सभी जानते हैं, जब किसी की जान पर दुख आता है तो जो उसके आखिरी अल्फाज होते हैं ना, वो घराने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पेरेंट्स हों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, कारब हो, कोई भी जब करीबुल मर्ग होता है तो उसके अल्फाज को बड़ी अहमियत दी जाती है। लेकिन मेरा और आपका रबी यीशु मसीह, जो सलीब पर हमारे गुनाहों की खातिर हमारे गुनाहों का मुदावा दे रहा है, हम देखते हैं कि उसने जब ये सलीबी कलमात बयान किए तो उनके ख़ास अहम और बहुत सारे अच्छे, कह सकते हैं कि पिनहा राज जो खुदा ने अपने कलाम के वसीला से खोले हैं। सो आइए हम 5वें कलमा पर गौर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई और नविश्ता पूरा हुआ, तो यीशु मसीह ने पुकार कर कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं प्यासा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर हम गौर करेंगे। मैंने पहले भी बताया, पहले कलमात के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले कलमा के अंदर तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। इसी तरह उसके बाद हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर दूसरा कलमा, नजात का कलमा बोला, और उसके वसीला से हम देखते हैं कि हमारी नजात का काम तकमील तक पहुंचा है। इसी तरह तीसरा कलमा हम देखते हैं, मोहब्बत का कलमा है
کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو بھی مد نظر رکھا۔ اور اسی طرح چوتھا کلمہ ہم دیکھتے ہیں کفارہ کا کلمہ ہے، اور پانچواں کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کلمہ ہے یہ جسمانی دکھ کی معاونت کرتا ہے، جسمانی دکھ۔ اب میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہیں، کرب کی حالت میں ہیں، آپ امیجن کریں، اس بات کو سوچیں ذرا، اپنے آپ کو اس پوائنٹ آف ویو پر، کلوری پر لے کر جائیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور یسوع مسیح اس بات پر غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا پروگرام، وہ سارا کام جو باپ نے میرے سپرد کیا تھا، اب میں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں اس وقت خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں۔ کیونکہ میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر تھے تو یسوع مسیح نے 3 بار یہی بات کہی کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو وہ اذیت، وہ دکھ جو گتسمنی باغ کے اندر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے اٹھایا ہے، وہ صلیب کے کرب سے کم نہیں تھا۔ کیونکہ جب یسوع مسیح وہاں پر دکھ اٹھا رہے تھے تو ابلیس آ کر وہ سارا ویو دکھا رہا تھا کہ اس کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا، تجھے پکڑا جائے گا، تجھے مکوں سے مارا جائے گا، تیرے اوپر لوگ حملہ کریں گے، تیرے منہ پر تھوکیں گے، پھر تجھے کوڑے ماریں گے، پھر تیرے بدن کے تمام اعضاء پر زخم کر دیں گے، اور پھر کیا کریں گے، وہ لے جائیں گے اور تجھے صلیب پر لٹکا دیں گے۔ تو میرے عزیزو ساروں کی اسپرٹ جو تھی وہ یسوع مسیح پر اس وقت موجود تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو اس سے پہلے مسیح یسوع نے ساری چیزوں کو دیکھ لیا تھا، اس سارے سسٹم کو گتسمنی باغ کے اندر۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دکھ کی حالت میں تھے اور ابلیس چاہتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صلیب پر نہ جائیں۔ پر میرے عزیزو، میرے اور آپ کے ربی، میرے اور آپ کے خداوند نے اپنے آپ کو کمزور نہیں ہونے دیا، بلکہ صلیب کی اس موت کو قبول کر لیا جو میرا خیال ہے عام انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ جب یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر تھے تو ان کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ ان کا پسینہ کیا تھا، خون کی بوندیں بن بن کر بہہ رہا تھا۔ اب یسوع مسیح نے اس سارے کام کو باپ کے سامنے رکھا، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر جائیں، بلکہ میرے عزیزو یسوع مسیح کہتے رہے کہ اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جو کام تو نے میرے سپرد کیا میں اسے پورا کروں۔ کیونکہ یہ جو صلیبی کلمات ہم دیکھ رہے ہیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں، بڑی خاص باتیں ہیں، ہسٹری کا بہت بڑا حصہ ہے، ہسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے وسیلہ سے ہماری نجات کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس 5ویں کلمہ کے اندر بھی یسوع مسیح نے وہ ساری باتیں کمپلیٹ کی ہیں۔ جیسے ہم زبور 69 کے اندر دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے وہاں پر خدا ان کے کلام کے مطابق کہ انہوں نے اسے سرکہ پلایا۔ کس لیے؟ کیونکہ اذیت کی حالت میں جب یسوع مسیح تھے تو یسوع مسیح نے جب کہا نا میں پیاسا ہوں تو انہوں نے کیا کیا، ایک فوم یا سپنج لیا، نیزے پر ٹانگ کر اس کے سامنے کر دیا۔ پر میرے عزیزو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے اسے ریسیو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی پت ملی مے ہوتی تھی جو کیا کرتی تھی، انسان کے جسم کو اور زیادہ تکلیف دینے کے لیے، دکھ بڑھانے کے لیے ہوتی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب وہ بندہ اس کو پی لیتا تھا تو اس کے اوپر غنودگی چھا جاتی تھی، اس کے اوپر کیا ہو جاتا تھا، غنودگی چھا جاتی تھی، نشہ کی حالت ہو جاتی تھی۔ پر یسوع مسیح نے میری خاطر، آپ کی خاطر اس نے کہا کہ اگر مجھ پر نشہ چھا جائے گا تو یہ جو میں دکھ اٹھا رہا ہوں بنی نوع انسان کے لیے، میں اسے اپنی آنکھوں سے بھرپور طور پر، جیسے اذیت کسی انسان کو ہوتی ہے میں ویسے اسے دکھ سہوں گا، میں اسے نہیں پیوں گا۔ کیونکہ میرے عزیزو یہ کلمہ کوئی عام سا کلمہ نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جسمانی پیاس نہیں ہے، یہ وہ روحانی پیاس ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بائبل کے اندر آدم سے لے کر ملاکی نبی تک بہت سارے لوگوں نے گناہ کیا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل نے بھی بے شمار دفعہ گناہ کیا۔ پھر ہم سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، نوح کے زمانہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب کے سب جتنے بھی گناہ میں مرے تھے وہ سارے کے سارے اب بھی ابلیس کی قید میں تھے، زمین کے اندر، عالم ارواح، عالم اسفل کے اندر موجود تھے۔ تو میرے عزیزو یسوع مسیح کو ان کا دکھ تھا، ان روحوں کا دکھ تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے جب جان دینی تھی تو عالم ارواح میں اور عالم اسفل میں اترنا تھا تاکہ وہ روحیں بھی بچ جائیں، ان تک کوئی کلام پہنچا سکے۔ کیونکہ جو زندہ ہیں
ان تک تو کلام پہنچ رہا تھا اس زمانہ کے اندر، لیکن انہوں نے بھی اسے قبول نہ کیا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے وہ اپنوں میں آیا پر اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اب یسوع مسیح کو ان روحوں کی بھی پیاس ہے جو ابھی وہاں پر عالم ارواح اور عالم اسفل کے اندر موجود ہیں، اور میری اور آپ کی بھی پرواہ ہے جو ابھی پیدا ہونے والے تھے، کیونکہ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ گناہ دنیا پر سے ختم نہیں ہوگا، پر یسوع مسیح نے میری اور آپ کی خاطر گناہوں کا مداوع دیا، گناہوں کا کفارہ دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس لمحہ یسوع مسیح صلیب پر پکار کر کہتے ہیں میں پیاسا ہوں، کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہماری روحوں کے لیے، تاکہ ہم تشنا نہ مر جائیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ یسوع مسیح کے پیاسے رہنے سے اس آب حیات کو حاصل کر لیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہو چکی، تو پھر یسوع مسیح نے اس بات پر غور کیا کہ جو بائبل میں داؤد نے نوشتہ لکھا تھا وہ بھی پورا ہو گیا کہ میں پیاسا ہوں۔ واقعی میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی وہ جو تکلیف تھی کوئی عام سی تکلیف نہیں تھی۔ آپ امیجن کریں جس شخص کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگے ہوں، سر پر کانٹوں کا تاج ہو، اور جسم کے اوپر کوئی ایسا حصہ خالی نہ ہو جس پر زخم ہو، تو میرے عزیزو پوری باڈی پر زخم ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پیاسے ہیں۔ وہ میرے لیے فکر مند ہے، آپ کے لیے فکر مند ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے، وہ فارمیلٹی کے طور پر بس چرچز کے اندر جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں گڈ فرائیڈے والے دن خادمین 5 کلمات بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑی مجبوری اس عبادت کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑے ایک عجیب سی حالت میں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم یسوع مسیح کے ان دکھوں میں شامل ہو رہے ہیں، ان دکھوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہر سال جب ہم یادگار مناتے ہیں اس بات کی کہ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے کفارہ دیا ہے، تو کبھی آپ نے امیجن کیا کہ اب اس لمحہ جب ہم صبح عبادت کو شروع کرتے ہیں، یعنی وہ کلمات جو ہم صلیبی کلمات پڑھتے ہیں 12 بجے سے 3 بجے تک، اس اذیت کو کبھی آپ نے فیل کیا ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے اٹھائی ہے؟ کیونکہ نوشتہ تو اس نے پورا کر دیا، اور آج وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پکار کر کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ واقعی میرے عزیزوں، میرا مسیح آپ کے لیے پیاسا ہے۔ آج میں بہت سارے مسیح خاندانوں کو دیکھتا ہوں، صرف اور صرف جسٹ لائک وہ فارمیلٹی کے طور پر چرچ جاتے ہیں، وہ کلام سنتے تو ہیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں ریسیو نہیں کرتے۔ پر میں جتنے بھی آج میری بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ وہ ضرور اس کلام پر غور کریں۔ آپ جب گڈ فرائیڈے والے دن چرچ جائیں تو اس وقت آپ امیجن کریں کہ وہ سارا سین آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ یسوع مسیح کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، یسوع مسیح کو اس راہ پر لے کر جا رہے ہیں جو گلگتہ کی پہاڑی کی طرف جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے اسپرچولی طور پر اور فزیکلی طور پر، آپ ٹرسٹ کریں یسوع مسیح کی وہ ساری تکلیف آپ کی آنکھوں کے سامنے مووی کی طرح چلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ میں اور آپ آج تک مسیح کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اگر آج ہم سب چرچ جانے والے مسیح کی اس محبت کو سمجھ جائیں جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے رکھی ہے، تو ہم ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16 آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یا اگر کسی بھی چرچ کی بات کرتے ہیں، کسی بھی خادم کی بات کرتے ہیں، صرف خادموں کے لیے تو محبت نہیں ہے کہ خادم فکر مند اور روحیں بچ جائیں۔ یہ محبت کس کی ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی، جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں؟ بچ جائیں۔ ہم ان کی مانند نہ بنیں جو یسوع کے آنے سے پہلے عالم ارواح اور عالم اسفل میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ جس روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا بہت ساری قبریں کھل گئیں، بہت سارے ایماندار جی اٹھے، اور پھر ابلیس کا وہ زور جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ یہ کلمہ ابلیس پر فتح پانے کا کلمہ ہے۔ یہ جسمانی پیاس نہیں بلکہ روحوں کی پیاس ہے، جو ابدی زندگی دینے والی پیاس ہے۔ کیونکہ یسوع چاہتے تھے کہ میرے لوگ عالم اسفل میں نہ جائیں بلکہ کہاں جائیں؟ باپ کے پاس، جیسے یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب کے اندر لکھا ہے، ضرور ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے جگہ تیار کر لیا۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اور آپ اس کلام کو ضرور
رپیٹ کر کے سنیے گا، کیونکہ یہ بڑی محبت ہے یسوع مسیح کی جو میرے لیے اور آپ کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اور آج میں شکر گزار ہوں کہ مجھے خداوند آسمانی باپ نے موقع بخشا کہ میں آپ کے ساتھ یہ کلام شیئر کروں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کثرت کی برکت دے۔ تو خداوند آپ سبوں کو کثرت کی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔